बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद जो हमेशा की तरह होता है कि बाजवा जब इंटरव्यू देता है वो इतने ब्लंडर कर जाता है कि उसके बाद उसको प्रेशर आता है ऊपर से, और 2-3 दिन बाद वो मंसूर अली खान से एक तरदीद करवाता है। असल में इंटरव्यू देता है लेकिन वो ब्लंडर इतने कर जाता है, कभी आफ्ताब इकबाल, कभी किसी को। अब की दफ़ा इंटरव्यू में बाजवा ने ओरिया मकबूल जान के बारे में कहा कि ओरिया मकबूल जान झूठा है और वो झूठ बयान करता है। पहले मेरे बारे में ख्वाब सुनाता था कि बिशारत हुई है और अब मेरे खिलाफ और झूठ बोलता है। हकीकत टीवी ने ओरिया मकबूल जान से इंटरव्यू किया। आपको ओरिया मकबूल जान की गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। ये गुफ्तगू आपने एंड तक सुननी है। जो ओरिया मकबूल जान ने तबीयत सेट की है और जो इंकशाफात किए हैं कि बाजवा ने आर्मी हाउस में बुलाया ओरिया मकबूल जान को, उनकी बेटी की शादी में पैसे दिए और उनको अपने बेटे की शादी में बुलाया, क्योंकि ओरिया मकबूल जान ने कहीं ना कहीं जनरल बाजवा की जान बचाई, क्योंकि उन्होंने कॉलम लिखा और ये सारा कुछ किया। वरना जो अफजल कादरी ने फतवा दिया तो उससे बाजवा को क्या परेशानी लाक थी। और राना सनाउल्लाह कौन सी कादियानी की कैंपेन चला रहा था बाजवा के खिलाफ, ये आपने ओरिया मकबूल जान की गुफ्तगू सुननी है। लाजवाब गुफ्तगू है। अगले पिछले सारे हिसाब किताब क्लियर कर दिए। हमने ओरिया मकबूल जान से पूछा कि बाजवा ने आपको कहा कि ओरिया मकबूल जान झूठे हैं और सब चीजें कही। उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है ये सुनने वाला है, सुनिएगा जरा और एंड तक सुनना है ताकि आपको पता चले कि बाजवा की असलियत क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब ने मुझे झूठा कहा है और उनके झूठे होने का सबूत ये है कि उन्होंने वो ख्वाब जो कि एक प्रोफेसर साहब ने देखा था उसको मेरे नाम पे डाल दिया है। और बाजवा साहब को इस ख्वाब का मुझसे बहुत पहले से पता था और उनको इस ख्वाब की मदरजात के बारे में मेरे तक पहुंचने से पहले आगाह कर दिया गया था। लेकिन चूंकि ज़ाहिर बात है बदनाम करना है तो फिर खास तौर पे उन्होंने ये हरकत की, और ये हरकत पाकिस्तान के अक्सर साफी करते हैं ताकि उन्हें मेरा मजाक और तमस्खुर उठाना पड़े। बाजवा साहब से मेरी मुलाकातों का आलम यह है कि एक मुलाकात जो है वो काफ़ी लंबी और तफसीली है, और दूसरी जो है उनकी बेटे की शादी के ऊपर है, और तीसरी एक टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू। इसके अलावा ना बाजवा साहब से मेरा पहले कोई रब्ता था, ना बाजवा साहब से मेरे उसके बाद कोई रब्ता रहा है। ये वो ज़माना था कि जब तहरीक लब्बैक के अफजल कादरी साहब ने ये फतवा दे दिया था कि कोई भी शख्स जो कि गनमैन है या मुलाजम है वो अपने बॉस को कत्ल कर सकता है जिसने आसमा उसके लिए उसके खिलाफ उसके हक में फैसला दिया है। और इस पे बहुत लोग घबराए हुए थे कि ये बहुत खौफनाक सा ट्रेंड है जो कि चल पड़े तो गलत हो जाएगा। इसके ऊपर फिर परेशानी थी, तो इस दौरान मुझसे रब्ता किया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। असलम खान साहब एक सहाफ़ी हैं जिनके ज़रिए ये रब्ता हुआ, मेरे दोस्त ही हैं, कॉलम निगार। असलम खान साहब की छोटी सी गाड़ी के अंदर मैं आर्मी हाउस गया और जाकर ज़ाहिर बात है मेरा एक फौज के हवाले से नहीं, लेकिन अमेरिका के हवाले से, तालिबान के हवाले से एक अच्छी खासी बदनामी की सूरत हाल थी। इसलिए आर्मी हाउस के दरवाजे पर मेरा नाम ये लिखा गया, असलम खान एंड हिज फ्रेंड। दरवाजे पर बाजवा साहब ने मुझे इस्तकबाल किया और ख़ास तौर पे उसी छोटी सी गाड़ी का दरवाज़ा भी खोला और मुझे अंदर ले गए। अंदर बिल्कुल मेरे सामने का छोटा सा कमरा था, उसके अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें बाजवा साहब खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने पहला सवाल ही मुझसे किया, और ये साहब आप कभी उम्रे हज पे गए हैं? मैंने कहा मैं हज भी किया और उम्रा भी किया, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो कभी हरम के अंदर खाना काबा के अंदर दाखिल? मैंने कहा ये मेरी सादत मुझे नहीं ना, मैं इतनी हैसियत वाला आदमी हूँ कि मुझे वहाँ दाखिल होने दिया जाए। लेकिन कहने लगे मुझे मैंने दाखिल होने की हुई, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला का बड़ा करम। फिर उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी कि देखिए सूरत हाल ये है कि एक आदमी जो कि फौज में दाखिल होता है तो बकायदा एक सर्टिफिकेट देता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ और मेरा किसी की भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ और उसकी ज़ुर्रियत के साथ। तो आप यकीन करना चाहिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ। और फिर मैंने उनको उसामा बिन ज़ैद वाला वाक़या सुनाया जिनसे एक ईसाई को कत्ल हो गया था और उसने मरते हुए कलमा पढ़ लिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि उसामा तुमने उसे क्यों कत्ल किया? फरमाया उसने डर से पढ़ा था। फरमाया तुम उसके दिल में घुस गए थे। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे जो है वो कहा था कि उसामा मैं उसामा के मामले में बरी हूँ। और ये वाक़या मैंने कॉलम में भी लिखा था कि मैंने उनको बताया था।
اور دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے قادیانی پہ اس لیے شک نہیں کہ علامہ زاہد الراشدی صاحب جو تھے وہ گکھڑ میں آپ کے پڑوسی تھے، انہوں نے باقاعدہ گواہی دی تھی کہ آپ اور آپ کے والد جو تھے اپنے خاندان کو اس لیے چھوڑ کے آئے تھے کہ خاندان قادیانی ہے اور آپ لوگ قادیانی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کے سانس میں سانس والی صورتحال ہوتی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً وہ باتیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر راستے میں چلتے چلتے اندر جب لمبا بڑا سا ڈرائنگ روم میں بیٹھانے سے پہلے مجھے کہنے لگے کہ آپ رفیق وڑائچ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ٹی وی کے ساتھ ان میں کام کیا ہوا ہے اور وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ کہنے وہ میرے سگے ماموں تھے۔ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ تو قادیانی نہیں تھے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ قادیانی نہیں تھے، کیونکہ جلال پور جٹاں جو ہے ان میں ہمارے قریبی ہوتے تھے، تو وہ نہیں تھے۔ پر یہاں سے وہ باتیں جو تھیں وہ چلی پڑی۔ اس کے بعد ہم خود 2.5 گھنٹے وہاں رہے۔ وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب، ریٹائر بریگیڈیئر صاحب تھے جن کو دوست تھے وہ، اور ایک اسلم خان صاحب تھے جو تھے۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو رستے میں جب لاہور میں ڈیفینس لایا کہ ہمارے دوست تھے بریگیڈیئر سکندر صاحب، وہ میرے کورس میٹ بھی تھے، تو میں نے انہیں ملاقات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے ایک خواب سنایا، اور خواب بڑا کمال صورتحال میں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں جس وقت اسٹاف کالج میرے ساتھ کرنے کے بعد وہ جب گئے تو کشمیر میں لگ گئے تھے اس کے انچارج جو کشمیر ریجمنٹل سینٹر، تو کہتے میں ایک دفعہ کشمیر سے ایبٹ آباد آ رہا تھا تو ان کے ایک اور دوست بریگیڈیئر جو تھے وہ بلوچ ریجمنٹل سینٹر کے انچارج تھے، تو وہاں پر ایک کراچی سے پروفیسر شہزاد صاحب آئے ہوئے تھے جب میں وہاں پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ خواب ایسے تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر ایک باجوہ نامی شخص کو لے کے آتے ہیں جو کہ جرنیل ہے، تو اس کو رسول اکرم کو چیز دینا چاہتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں کیا چیز ہے، تو چیز لینے کے لیے وہ اپنا بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور حضرت عمر جو ہے وہ شاید ان کو ڈانٹتے ہیں، اور آگے ان کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ دائیں ہاتھ سے لی کہ نہیں لی، لیکن اتنا اندازہ ہوا ہے کہ وہ چیز ان کو مل گئی، اور پھر خواب ٹوٹ گیا۔ اور انہوں نے کہا آپ کے یہاں کوئی باجوہ جرنیل ہے؟ کہا ہمارے یہاں ایک نہیں، ہمارے یہاں 4 باجوہ جرنیل۔ تو پھر ان کی سب کی تصویریں دکھائی گئیں، تصویروں سے بھی نہیں اندازہ ہوا، پھر انہوں نے ان کے قد ود ناپے پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہے یہ تھے وہ، کیونکہ ان کے قد سے شکل سے اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی اتنی تفصیلی خواب عموماً ہوتی نہیں جو کہ ہو گئی، یہ 2 ہی چیزوں میں ہوتی ہے، یا کسی بشارت میں ہو یا کسی وارننگ میں ہو، یہ دونوں چیز۔ تو بار اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ باجوہ سے ملوا دیں، تو انہوں نے اپنا کراچی میں اپنے کاؤنٹر پارٹ کو بولا کہ جب کبھی قمر جاوید باجوہ کراچی میں آئیں تو ان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے۔ تو پروفیسر شہزاد صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اس کی آپ کی کیا تعبیر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ ڈالی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ جو آرمی چیف کی ہو اور آپ ذرا محتاط رہیے گا اس معاملے میں۔ تو وہ بڑھاس پڑے، انہوں نے کہا میں کسی بن سکتا ہوں، میرے اوپر تو اتنے سینئر قسم کے لوگ اور اس طرح کے کمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ اور جب وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کراچی سے واپس آئے تو پروفیسر شہزاد صاحب کو وہاں سے ایجنسیز نے اٹھا لیا، انہوں نے اتنا مارا کہ وہ پھر پاکستان ہی چھوڑ گئے۔ یہ ٹوٹل خواب تھا جو کہ یہ اس خواب کے بارے میں جب میں نے اس خواب کو آخر میں لکھ دیا کہ اس کی تعبیر کا مجھے اندازہ نہیں تھا، کہ دونوں طرف جانے والی تعبیر تھی اور میں نے کوئی تعبیر اس نے نہیں لکھی۔ اس کے بعد اس خواب کو اہل نظر 2 طریقے سے جانتے تھے، ایک تو یہ تھے کہ سمجھتے تھے کہ یہ تکوینی طور پر فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا تھا کہ چیف ان کو لگا دیا جائے، اور لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے حضرت عمر کی ڈانٹ میں آ کے یہ جو ہے اپنی اس حرکت سے بعد آ جائے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں یا تو سیدھے ہاتھ والے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں، اور دونوں کو اللہ نے واضح بتایا ہے کہ 2 ہی ہاتھ والے ہیں، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ تو یہ بہت بڑا نقصان اس سے ہو سکتا ہے ملک کو بھی اور اس کو بھی، لیکن بہرحال ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو اس طرح خبیر کے حساب سے، تو وقت بتا دے گا کہ کیا صورتحال۔ یہ ملاقات کے بعد ایک خواب علم آیا، تو پھر انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ بلایا تھا، جہاں میں ان سے ملاقات ہوئی، ایک تصویر سی جو مجھے ریسیو کیا، اور ملاقات کوئی نہیں۔ پھر وہ میری بیٹی کی شادی پہ میں نے ان کو بلایا اس زمانے میں، تو انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، اور وہ کچھ ایک چھوٹی سی 20-25 ہزار کی میرے خیال سلامی تھی، اور وہ ایک لوکل جو تھے ان کے ریپرزینٹیٹیو وہ مجھے دے گئے۔ اس کے بعد تیسری ملاقات جو باجوہ صاحب سے میری ہوئی ہے، وہ ملاقات نہیں ہے، وہ ایک ٹیلی فون کال ہے۔ جس زمانے میں ان کی پابندی لگ گئی تھی تحریک لبیک کے اوپر، تو اس زمانے میں خاصے لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی معاملہ طے ہو جائے، فرانس سے سفیر والا، تو خود تحریک لبیک والے بھی چاہ رہے تھے کہ ان کا دھرنا جو ہے مزید مسائل میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، ظاہر بات ہے خون خرابہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی مجھے بلایا۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی اعجاز جوئی صاحب کے زمانے میں مجھے کہا کہ آپ ان سے بات کریں۔ میں 2 دفعہ سعد عزیز سے باقی جا کے جیل میں ملا، اندر جا کے، جبکہ کوئی بھی بندہ نہیں ملا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے تاکہ مسائل ختم ہو جائیں۔
تو اس دوران جو تھی وہ معاملہ جو تھا وہ آگے بڑھتا گیا. اب اس میں میں بڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ کون کس نے کہا کہ آپ نکلو, جبکہ ہم مذاکرات کروا رہے تھے. تو رات کو ہوتا ہوا یہ کہ رات کو مذاکرات تقریباً طے ہو گئے کہ پابندی بھی اٹھ جائے گی اور ان کے وہ جو قیدی بھی رہا ہو جائیں گے اور کیسز کورٹس کے ہیں وہ چلتے رہیں گے. تو یہ بات عمران خان صاحب کو پہنچا دی گئی تھی, لیکن صبح سویرے وہ اٹھ گئے اور وہ اس کے بعد ہوا یہ کہ آگے جس ایک صاحب نے ان کو کہا تھا تم جاؤ کچھ نہیں ہوگا, اور وہ داتا صاحب جب ریلی پہنچی تو فون بند ہو گیا اور پھر آگے جو ہے خون کی ندیاں بہنا شروع ہو گئیں اور پھر وہ لوگ جناب کے قریب جا کے بیٹھ گئے. اس دوران باجوہ صاحب کے جو سمدھی ہیں وہ جو مٹھو ہے صاحب ہیں, ان کے بھائی چھوٹے شاہد قادری صاحب وہ میرے پاس تشریف لائے اور نے کہا کہ آپ بات کریں, آپ جنرل صاحب سے بات کریں, باجوہ صاحب سے, اور اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کریں. تو اس وقت باجوہ صاحب نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جہاں بیٹھے ہوئے یہ بہت تھوڑا طوفان مچانا چاہتے ہیں, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کی قبر کے اوپر کھڑا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں, میں یہاں فاتح پڑھنے آؤں. ظاہر بات ہے گکھڑ کی قبر ہے ان کی, ظاہر بات ہے مجھے نہیں پتا کہاں قبر ہے, لیکن سنا ہے کہ گکھڑ میں قبر. انہوں نے یہ کہا کہ میں قبر میں کھڑا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ وہاں بھیجے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے باجوہ کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی جائے کہ یہ قادیانی ہے, اس کو ہٹایا جائے. تو میں نے کہا کہ اس میں ظاہر بات ہے غلط بات ہے, تم کچھ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک راستہ نکالنے کی, انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ شام کو میرے پاس آ جائیں. لیکن اس دوران پھر ہو یہ تھا کہ صاحب لے گئے تھے وہ وہاں پر اپنی اسلام آباد لے گئے تھے, اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی منیب اور اس کے بعد وہ تھے اپنا جو رینڈی صاحب اور فاروقی صاحب, یہ دو چلے گئے تھے جس کی تصویر بھی باجوہ صاحب نے جایا کرتی تھی. لیکن میں نے ان کے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے اندازہ تھا کہ پھر یہ جو چیز ہے یہ مسائل بنائے گی. لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا تھا. شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی. اب یہ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ جس کے بارے میں کہتے ہیں میرے خلاف بولے. ہوا یہ ہے کہ اس جب یہ خواب کا ذکر ہوا تو لوگوں نے بات پوچھنا شروع کیا. تو پھر میں نے یہ پورا واقعہ جو تھا ایک دو ٹی وی چینلز کے اوپر لوگوں کو بتا بھی دیا, یوٹیوب چینل والے کو بھی بتا دیا کہ یہ پورا واقعہ یہ تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جب دوبارہ پوچھا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں, میں نے کہا آپ دیکھتے کیوں نہیں ہیں. جیسے باجوہ صاحب کے خلاف میں نے گفتگو شروع کی اور ظاہر بات ہے رجیم چینج کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی, تو میں نے کہا دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ دیکھیں ایک آدمی الٹے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی کر رہا ہے, تو یہ کم از کم خواب کے اندر تو توہین رسالت ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں اس کے اوپر بہت غصے میں آ گئے اور پھر ٹی وی چینل والے کو دھمکایا کہ ہم 295C لگا دیں گے. میں نے کہا اگر خواب کے اوپر 295C لگنی ہے تو پھر خواب میں ہی اس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے. بہرحال ایک بات طے ہے کہ اہل نظر جو تھے ان کی رائے دونوں کی دو مختلف خیالات تھی. ایک یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اس امت کو یا اس قوم کو, اور اس میں حضرت عمر جو ہیں وہ اس میں بیچ میں سنبھالنے کی کوشش کریں گے, اور ہو سکتا ہے وہ سنبھالنے اور نقصان سے رک جائے. لیکن نیت جو تھی وہ اس شخص کی اس خواب کے اندر واضح ہو چکی ہوئی تھی. لیکن ہم چونکہ احتیاط کے لوگ ہیں, ہم کبھی اس طرح کی بات سے آگے بات نہیں کرتے. یہ ایک واحد ملاقات, ایک ٹیلی فون کال اور ایک ان کی شادی کے اوپر بیٹے کے اوپر صرف ہاتھ ملانا, یہ تین چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. باجوہ صاحب کے پاس میرے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود ہے تو بس شوق اس کو شیئر کریں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جھوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہت حد تک دور رکھا ہوا ہے. میں پارسا نہیں ہوں آپ کی طرح. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باجوہ صاحب نے مجھے اس دوران میں گفتگو میں کہا, کوہرے صاحب دیکھیں شادی سے پہلے پتہ نہیں میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں, لیکن اب شادی کے بعد میں قسم دے سکتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا مجھے آپ کے کردار سے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ باجوہ صاحب کو ہدایت دے, اس لیے کہ یہ خواب لرزا دینے والا خواب ہے اگر اس کو منفی دیں, اور اگر یہ خواب جو ہے بہتر خواب بھی ہے اگر آپ جو ہیں اس امت کے لیے اور اس پاکستان کے لیے وہ بہتر کام کر لیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.